बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला इल्मी दर्सगाहों का एक बुनियादी काम समाज के अंदर पैदा होने वाले मसाइल का हल तलाश करना भी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मसाइल हों, चाहे वो समाज के अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों या दीगर सोशल इश्यूज हों। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिबेट्स जो हैं वो एकेडमिक डिस्कोर्स के कुछ फासले पे होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, डेजर्टेशन और थीसिस के जो नताइज होते हैं वो मीडिया की कवरेज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से उन पे फर्दर रिसर्च जो है या उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी नहीं हो पाती। Coming to you live from University of Management and Technology, I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV. It's a live webcast on UMT TV official Facebook page and you are also listening to UMT FM 98.2 सुनो UMT की आवाज। जिंदगी के इस सफर में हमारे साथ कोई एक ऐसा भी है जो सच का हमराही है और जिसे हकीकत का भी इदराक है और पसे पर्दा हकाइक को भी जानता है। जी हाँ, हमारे साथ आज मजहर अब्बास साहब तशरीफ फरमा है। आप पाकिस्तान अदब, सकाफत और सियासत का इंसाइक्लोपीडिया है। आपने एवोल्यूशन को देखा, आप ट्रांजिशन को मॉनिटर कर रहे हैं मीडिया को, और इसके अलावा आपका कहा हुआ जो है वो एकेडमिक डिस्कोर्स में एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और साइटेशन का हिस्सा भी बनता है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू द डिस्कशन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और मुझे खुशी होगी कि जो भी सवालात होंगे उनका मैं कोशिश करूँगा कि अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की बुनियाद पे, चाहे वो रिपोर्टिंग का तजुर्बा हो, टेलीविज़न का हो, प्रिंट का हो, उसकी बुनियाद पे जो भी मैं समझूंगा कि शायद किसी हद तक स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म के जितने भी हमारे वो दोस्त साथी हैं जिनका इंटरेस्ट है इस शोबे में, वो उनको मैं तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। सिर्फ इतना कहूँगा कि जर्नलिज्म जो है, जब आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में आएंगे तो ये समझ कर आएँ कि जर्नलिज्म जॉब नहीं होती, प्रोफेशन होता है, एक पैशन होता है। अगर पैशन के साथ आप इस फील्ड में आएंगे तो आप डिफ़िकल्टीज़ को भी ओवरकम कर सकेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको ओवरकम करने के तरीक़े भी मौजूद हैं। इट्स रेस अगेंस्ट टाइम प्रेजेंट जर्नलिज्म जो है, और शायद मेरा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तजुर्बा तो शायद आप लोगों से ज़्यादा हो, लेकिन शायद डिजिटल मीडिया का तजुर्बा आपका मुझसे ज़्यादा हो, तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव डिस्कशन में बहुत सी चीज़ें हम किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बीच में। Sir, we are living in an era of fake news and we are also living in an age of post-truth world. Sir, your trajectory is quite impressive. हमने ये देखा कि सर आपने ट्रांजिशन के अमल को भी देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मोस्ट डिजिटल फॉर्म ऑफ मीडिया भी आप उसका भी बाकायदा तौर पे आप हिस्सा हैं। लेकिन सर आपसे ये जानना जरूरी है कि बुनियादी तौर पर आपके आइडियाज, आपके आइडियोलॉजीज और आपकी लर्निंग प्रोसेस जो था वो कैसे तश्कील पाया? देखिए, मैंने अपने शौक की बुनियाद पे इस प्रोफेशन को पिक किया। स्टूडेंट लाइफ में मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ, एक रोशन ख्याल सोच का आदमी रहा हूँ, लेकिन इस प्रोफेशन में जब मैं आया तो मेरी चॉइस थी, बाय चॉइस आया हूँ। किसी मजबूरी के तहत मुझे कहीं और जॉब, कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, इस बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक पैशन था कि जो चीज़ें हम माशरे में देखते रहते हैं, एज ए स्टूडेंट देखी हमने, जो मोहल्ले गली मोहल्लों की गंदगी से लेके सियासी राहदारियों तक जो चीज़ें देखी, उसको हम किस तरह जान सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोफेशन मैंने पिक किया कि इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जाने से पहले बेहतर है कि आप दूर से रह के उस पॉलिटिक्स का मुशाहिदा भी करें और उस पर अपने ओपिनियन भी दें, अपने रिपोर्ट भी करें। इसमें तो जब मैं गया हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, तो मुझे ड्यूरिंग एडमिशन और ड्यूरिंग माय कंप्लीशन, जब मैं उसमें पढ़ रहा था, उसी दौरान ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया था कि मैंने लिखना शुरू कर दिया।
اور اسٹوڈنٹس کے ایشوز سے لکھنا شروع کیا. پھر 81 میں پہلی مرتبہ میں نے ایک کراچی کا ایک انگریزی اخبار ایوننگ پیپرز تھا دی اسٹار, کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ایوننگرز یا جیسے ٹیبلوئڈ ہم پیپرز کہتے ہیں, ان کی کراچی کے اندر خاص طور پہ بڑی مارکیٹ تھی. اسٹریٹ پیپرز ہوتے ہیں بیسکلی یہ, اس لیے اسٹریٹ پیپرز کی ہیڈ لائن ہمیشہ کیچی ہوتی ہیں, کیچی ہوا کرتی تھی, تاکہ کیونکہ آپ کے پاس سگنل پہ رکے ہیں, جو ہاکر ہے وہ لیے گھوم رہا ہے, تو آپ کی اگر ہیڈ لائن کیچی نہیں ہوگی تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا خریدنے والے کے لیے کہ وہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ رک کر گاڑی سائڈ میں لگا کے اخبار خریدے. تو عام طور پہ اس طرح کی ہیڈ لائن ہوتی تھی. لیکن جب میں انٹر ہوا ہوں تو وہ زمانہ وہ تھا جب بڑی سخت سینسرشپ ہوا کرتی تھی, اور ہم خبر لے کر آتے تھے, بڑی محنت کرتے تھے پورے دن میں. ظاہر ہے موبائل وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا, تو اخبار جو ہے مارے پھرتے تھے, خبر لے کر آتے تھے. رات کو وہ پورا اخبار اٹھا کے ہم میں سے کسی ایک آدمی کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے جانا ہوتا تھا. وہاں جو انفارمیشن آفیسر بیٹھا ہے, جس کی آئی کیو لیول جو ہے وہ بہت لو قسم کا ہے, اس نے اس میں سے کچھ خبریں نکالنی ہوتی تھیں, اور پھر ہم تقریباً آدھا پیپر بلینک واپس لے جاتے تھے دفتر, اور پھر نیکسٹ ڈے جو پیپر چھپتا تھا, جو مارکیٹ میں آتا تھا, وہ آدھا بلینک ہوتا تھا. اور یہ جب پیریڈ ہوتا تھا اس میں فرسٹریشن بھی ہوتی تھی کہ اگر آپ کی کوئی خبر نکال دی گئی تو آپ کی پورے دن کی محنت ضائع ہو گئی. لیکن وہ آبزرویشن کا زمانہ تھا. اس وقت آبزرو کر رہے تھے ہم کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیوں خبریں نکال دی جاتی ہیں, کیوں اگر میں فرض کریں کسی ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہا ہوں, کسی اور چیز کو ایکسپوز کر رہا ہوں, یا کوئی اور جرنلسٹ جو ہے, کوئی اور میرا کولیگ جو ہے, وہ اگر اپوزیشن کو کور کر کے لاتا ہے, اپوزیشن کی کوریج کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی خبر کیوں نکال دی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے ہم, اور قریب سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بعد میں اندازہ ہوا کہ جب ایک ایڈوائز آئی, اس زمانے میں پریس ایڈوائز کا بھی بہت رجحان تھا. انفارمیشن آفیسر آپ کے ایڈیٹر کو ایک ٹیلی فون کرتا تھا کہ یہ خبر یا یہ پریس کانفرنس یا اس کا بیان نہیں جائے گا, اور اس کے لیے وہ لازم ہوتا تھا کہ اس کو فالو کرے, ورنہ ان کے پاس ٹول دو مختلف ہوتے تھے. اخبار پہ پابندی لگا دیں, آپ کے اشتہارات بند کر دیں. اشتہارات بند کرنے اور اشتہارات کم کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اخبار, اس زمانے میں اخبار بند ہوا کرتے تھے, اب چینل بند ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں جرنلسٹوں پہ پابندی ہوتی تھی, آج اینکرز پہ پابندی لگ جاتی ہے. تو اس زمانے میں سینسرشپ تھی, آج چینل آف ایئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں چلتا رہا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج مس کر رہا ہوں میں, وہ ایڈیٹرز ہیں. ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں, کیونکہ ایڈیٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کی خبروں کی ذمہ داری لیتا ہے. وہ چھاپنے سے پہلے اس کو دیکھتا ہے, اس کو جج کرتا ہے. ظاہر ایک پروسیس ہوتا تھا, پرنٹ میں تو ایک پروسیس ہوتا تھا کہ آپ کی خبر جو ہے وہ سب ایڈیٹر کے پاس گئی, پھر سٹی ایڈیٹر کے پاس گئی, پھر نیوز ایڈیٹر کے پاس گئی, اور فائنلی ایڈیٹر اس کو دیکھتا تھا. تو اس کے بعد اگر کوئی چیز چھپ جاتی تھی جس پہ کوئی ریئیکشن آ جاتا تھا یا نوٹس مل جاتا تھا, تو ایڈیٹر رسپانسبلٹی لیتا تھا, کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ جو چیز چھپ رہی ہے وہ پھر اس کی اونرشپ ایڈیٹر کو لینا لازم ہوتی تھی. تو ایڈیٹرز بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان چیزوں کو بہت خیال رکھتے تھے, ان چیزوں کا, اس چیز کو دیکھتے تھے کہ کوئی چیز جانے سے پہلے وہ اچھی طرح دیکھ لیں, اور پھر رسپانسبلٹی لیتے تھے. اور ابھی بھی ہم نے حال ہی میں دیکھا, جب ڈان لیکس ہوئی تو ڈان لیکس میں ڈان کے ایڈیٹر نے رسپانسبلٹی لی. اس نے کہا کہ ہاں آئی ایم رسپانسبل, اگر کسی کو کورٹ میں جانا ہے چلا جائے کورٹ کے اندر, اور اگر میرا رپورٹر اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کر رہا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی رسپانسبلٹی کو. پرنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں اگر غلط خبر ہے تو اس میں ریگریٹ چھپ جاتا تھا, کلیریفیکیشن ہو جاتی تھی, اور ٹو لارجر ایکسٹینٹ اپالوجی بھی ہو جاتی تھی. اگر آپ نے بالکل آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اس خبر پہ سٹینڈ کرنے کا, تو اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. انفارچونیٹلی ٹیلی ویژن میں ہم نے یہ رجحان نہیں دیکھا.
کہ اگر آپ کی خبر غلط ہو گئی ہے تو آپ اس خبر پہ ریگریٹ کریں، اس کو کلیریفائی کریں اس چیز کو. تو یہ فرق ایڈیٹرز کے نہ ہونے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. آج صرف آپ کسی حد تک ڈان کے ایڈیٹر کو کہہ سکتے ہیں، ڈان کی اس کو، کہ ڈان میں اب بھی وہ روایات قائم ہیں، اور شاید سب سے اچھی آرکائیو اگر آپ کو میڈیا کی ملیں گی تو وہ آپ کو ڈان کے اندر ہی ملیں گی. آپ 1947 کا ڈان بھی جا کے ٹٹول کے نکال سکتے ہیں. یہ فرق ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے بہت زیادہ صورتحال خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے بڑا چیلنج ہو گئی ہے، دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی، اٹس این ان ایڈیٹڈ میڈیا، اور اس میں آپ جب مین اسٹریم میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سے، سوشل میڈیا سے کوئی چیز پک کر کے مین اسٹریم میڈیا پہ چلا دیتا ہے تو اس کی اونرشپ بھی پھر اس کو لینی چاہیے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ کے جو ہے نکل جائیں کہ جی یہ تو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. نہیں، جب آپ نے اس کو چلایا ہے تو بغیر ویریفیکیشن کے چلایا ہے تو پھر اونرشپ بھی آپ ہی کی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہوتی ہے. فیک نیوز کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے ایڈیٹرز کو بائی پاس کر دیا ہے. ایڈیٹرز یا تو مالکان خود ایڈیٹرز ہو گئے ہیں، یا مارکیٹنگ اتنی زیادہ انفلوئنس کر گئی ہے کہ ایڈیٹرز کی شاید ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو فیک نیوز صرف اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ ایک تو آپ بہت پرنٹ کے مقابلے میں ٹیلی ویژن کی بہت ہیوج ویورشپ ہے، اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کی شاید اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں ریس اگینسٹ ٹائم، تو آپ کے پاس ویریفائی کرنے کا آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے جا رہا ہے جانے دو، اگر یہ ہٹ ہو رہی ہے تو ہٹ ہونے دو. تو پہلے جو ہوتی تھی آپ کی خبر کی دوڑ ہوتی تھی، اب ریٹنگ کی دوڑ ہے. پہلے آپ کو خبر کی تلاش ہوتی تھی، اب آپ کو اس چیز کی تلاش ہے کہ کون سی خبر سے ریٹنگ زیادہ ملتی ہے، اس میں فیکٹس ہوں یا نہ ہوں. تو یہ تھوڑا سا ڈکلائن نظر آیا ہے، اور اس کا اس لیے زیادہ نقصان ہے کیونکہ اس کی ریچ بہت ہے. کہ اگر میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز ڈال دی جس کی لاکھوں میں ہٹ آ گئی، اور وہ خبر الٹیمیٹلی غلط ثابت ہوئی، تو اس پیریڈ میں لاکھوں لوگوں کے دماغ پہ میں اثر انداز ہو گیا، اور میں نے اس کے دماغ کو کیونکہ لوگ عام طور پہ اگر کوئی کریڈیبل آدمی ہے اور اس کے حوالے سے کوئی خبر آئی تو لوگ اس کے اوپر اپنے اوپینینز بلڈ کرتے ہیں. جو عام آدمی ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار انہوں نے بات کی تو درست ہی ہوگی. اب اگر اس کو کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دو دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، تو اس وقت تک اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے. تو ہم نے پروپیگنڈا تھرو فیک نیوز بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اور ہم اس پر پابندی لگا کے اور بھی فیک نیوز کو جنریٹ کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. اس لیے ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ میرے پاس وہ ایکسیس ہو کہ میں جا کے وہ فیکٹس کو کلیکٹ کر سکوں. ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے معاف کیجیے گا کہ ریگولیشنز کے نام پہ ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بیسکلی آپ اس کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں وہ میڈیا لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جو کلونیل پیریڈ میں جنگ آزادی کے خلاف میڈیا کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے. ہم آج بھی ان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 آپ امیجن کریں کہ ہم نے اس کو امپروو ہی نہیں کیا. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے خلاف یا ہمارے آباء و اجداد کے خلاف استعمال ہوتی تھیں، وہ ہم آج اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو اس کو موڈیفائی کرنے کی اس لیے بے شمار آپ کو آج بھی ایسے قوانین ہیں. اور جو نئے قوانین بن رہے ہیں، فرض کریں پیکا جو سائبر کرائم کے حوالے سے قانون بنایا گیا 2016 میں، لا بنائی گئی، وہ تھی تو اس چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ جرنلسٹوں کو ہتھکڑی لگاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ اس میں ایک بھی کوئی ایسا کیس ایک آدھ کے علاوہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کو فائن ہوا ہو، کسی کو سزا ہوئی ہو. لیکن وہ جو پیریڈ تھا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا، اس کا تو آپ نے کریئر تباہ کر دیا. اس کی فیملی جس ٹراما سے گزرتی ہے، وہ خود جس ٹراما سے گزرتا ہے،
جرنلسٹوں کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا لے جانا، لاپتہ کر دینا دنوں کے لحاظ سے، ہفتوں کے لحاظ سے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو 95% کیسز میں وہ پھر بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ تھریٹ کر رہی ہیں آج کے میڈیا کو، آج کے فریڈم کو. ایوری ون، ہمیشہ سے ساری زندگی میں نے فریڈم آف ایکسپریشن ود رسپانسبلٹی کی ہے، کوشش کی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں مس یوز آف پاور ہے کہ جی جو آپ کہیں وہی نیشنل انٹرسٹ ہے، جو میں سمجھوں وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے. یہ جب تک اس کو ہم کلیئر نہیں کریں گے ہمارے یہاں یہ کرائسس چلتا رہے گا. بہت سے میڈیا کے اکنامک کرائسس بہت ہیں، فائنینشیل کرائسس بہت ہیں. پھر جرنلسٹوں کے جو لیبر لاز ہیں ان پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی جاب کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، نہ ان کی لائف کی کوئی سیکیورٹی ہے، نہ ان کی جاب کی کوئی سیکیورٹی ہے. تو یو ہیو ٹو فائٹ یور اون بیٹل. اور اسی لیے بہت سے لوگ نے یوٹیوب چینل نکال لیے ہیں. اگر یوٹیوب چینل میں بھی آپ بہت سے میں نے دیکھے ہیں تو اس میں بہت جلد بازی، وداؤٹ ویریفیکیشن، وداؤٹ آپ چیزوں کو بس کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کے سبسکرائبرز ہوں. پہلے آپ ظاہر ہے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں نکالتے اپنا یوٹیوب چینل. میں نے کہا اس وقت جو ریس لگی ہوئی ہے اس ریس میں یا تو آپ اپنی کلاسیکل جرنلزم سے ڈیویٹ کر جائیں، آپ لگ جائیں اسی دوڑ میں کہ سنسیشنلزم، ایک زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو دیکھیں. میں نے کہا کہ میں نے جو اب تک 30-40 سال کی جرنلزم کی ہے اس میں نے سٹوریز بھی بریک کی ہیں، اس میں نے بڑے بڑے لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور آج میں آئی فیل سیٹسفائیڈ. چاہے جو ہے آپ اس ریس پہ نہ ہو جس ریس میں ہمارے بہت سے دوست ہیں، لیکن میں مطمئن ہوں جو بھی جرنلزم میں نے کی ہے. میں ایک بار پھر سامعین اور ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹس اے لائیو ویب کاسٹ آن UMT TV آفیشیل فیس بک پیج، اور یو آر آلسو لسننگ ٹو UMT FM 98.2 سنو UMT کی آواز. سر، آپ آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن جو ہے اسے بھی سمجھتے ہیں، آپ نے ان ادوار کا بھی آپ نے وٹنس کیا ہوا ہے جب نظریاتی سیاست بھی تھی اور نظریاتی صحافت بھی تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے یہ سینٹرل کمپوننٹ ہے آف نیو لبرل کیپٹلزم کا، جہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے یہ لوگوں کو توڑتی ہے، کانفلکٹ کو زیادہ ایجنیٹ کرتی ہے اور زیادہ یعنی کہ ابھارتی ہے. اور اس کے علاوہ تمام وائسز جو ہیں فرام آل سیگمنٹ آف اے سوسائٹی جو ہے ان کو اتنا نہیں، ان کی آواز اس طرح نہیں پہنچائی جاتی ہے. تو یہ جو سینٹرل کمپوننٹ ہے نیو لبرلزم کیپٹلسٹک سوسائٹیز کا، اور میڈیا اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نظریاتی صحافت، نظریاتی اور سیاست سے یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے آج تک کے دور میں، تو اب تو میڈیا از جسٹ اے پروپیگنڈا ٹول کہ جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور لوگوں کو میں جو انتشار ہے ان کو زیادہ ہوا دیتا ہے. دیکھیے اس کی ایک وجہ ایک بہت اچھی ریسرچ میری نظر سے گزری فاروق سلیریہ صاحب کی، جی، میڈیا امپیریلزم ان انڈیا اینڈ پاکستان، اور وہ میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کو ضرور خرید کے پڑھنی چاہیے. اور اس میں بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی پاکستان اور انڈیا کے میڈیا کی خاص طور پہ کہ مارکیٹ نے کس طریقے سے کیپچر کیا، اور جو ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹ کا فرق ہے اور جو انفلوئنس ہے وہ کس طریقے سے سیریس میڈیا کے لیے چیلنج بنا، اور کیوں یہ پروپیگنڈا بیسکلی ٹول بن گیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ، جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ کلاسیکل جرنلزم جو تھی، یا جس کو میں صحیح معنوں میں جرنلزم کہتا ہوں، اس کی ارج یہ تھی کہ لوگوں کو فیکٹس بتائے جائیں، لوگوں کو سچ بتایا جائے. میڈیا جرنلزم ہیز ٹو بی ان پبلک انٹرسٹ، کہ آپ کو وہ بتایا جائے. آپ کو یہ جج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس خبر سے انتشار تو نہیں پھیلے گا. یہ ایڈیٹوریلی دیکھا جاتا تھا کہ اگر یہ خبر
میں دوں گا تو اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایتھنک یا سیکٹیرین رائٹس پھوٹ پڑیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پبلک انریسٹ ہو جائے. تو اس میں اس کو خبر دینی تو بہت ضروری ہوتی ہے خبر، لیکن آپ خبر کا ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ ایک خبر دینا ہوتا ہے اور ایک خبر کریٹ کرنا ہوتا ہے. ہماری یہاں خبریں آج کل کریٹ کی جاتی ہیں، اور جس کو ہم ایک زمانے میں پرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ ٹیبل اسٹوری کہا کرتے تھے. اور ٹیبل اسٹوری بھی جب لکھی جاتی تھی تو وہ بغیر انفارمیشن کے آپ نہیں لکھ سکتے، آپ انفارمیشن کو بیس کر کے ہی لکھتے تھے، لیکن آپ کے ہارڈ فیکٹس شاید اس طرح آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے. یہ جو اس وقت ریس ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی فیک نیوز ہوتی تھیں، لیکن ماضی میں اس لیے ہم نے نوٹس زیادہ نہیں کی چونکہ پرنٹ میڈیا کی بہت لمیٹڈ سرکولیشن تھی. خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے اس میں دیکھیں، دنیا میں تو خیر پرنٹ میڈیا کی بھی بہت ریچ ہے، لاکھوں میں ایک اخبار کی لاکھوں میں آج بھی سرکولیشن ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی چند سال پہلے تک انڈیا میں سروے جو ہوا تھا اس میں پرنٹ کی جو ہے وہ سرکولیشن بڑھی تھی، کم نہیں ہوئی تھی. پاکستان میں اصل میں انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان کا مقابلہ دوسرے میں، پاکستان میں ہی سیڈ اور شی سیڈ کی جرنلزم نے پروان چڑھی ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی کچھ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے مظہر عباس صاحب کی طرف. تو جو کچھ ابھی تک مظہر عباس صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ریٹ ریس جو ہے وہ جاری ہے. ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے مظہر عباس صاحب سے. سر ایک بار پھر خوش آمدید. جی شکریہ. جی سر آپ کی آواز جی آواز آ رہی ہے اب سر آپ کی. اوکے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت کیا، میں تو ہمیشہ سے پاکستانی جرنلزم کو دیکھ رہا تھا، جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اپنے آنے سے پہلے بھی جو آبزرو کیا ہے، مجھے یہاں صرف بیانات کی صحافت نظر آئی ہے. اور بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہے جس کی نیوز ویلی ہوتی ہے، لیکن اگر پورا اخبار ہی صرف ہی سیڈ اور شی سیڈ پر بیس کرے اور اس میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کا کہیں دور دور تک پتہ نہ ہو، تو یا یہ کہ ہارڈ کور رپورٹنگ جو ہے اس کا نظر نہیں آئے، تو پھر یہ پرابلم ہے. اور یہ پرابلم ہمارے یہاں ہمیشہ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 40-50 سالوں میں. یعنی ایران کا انقلاب دیکھ لیں، افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں، جو ہے مڈل ایسٹ میں ٹرموائل پورا رہا، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، سری لنکا میں تو قریبی کی بات کر رہا ہوں. آپ کوئی مجھے بتائے کہ پاکستان کے میڈیا میں جو ان کے کورسپونڈنٹس وہاں ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، نہ یہ سسٹم اویلیبل آپ نے ایوالو کیا. ہاں وہاں کوئی امریکہ میں کوئی شہری رہ رہا ہے، اس کو ہائر کر کے اسی کے تحت، چاہے اس کا کوئی جرنلزم کا ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو. ایران میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ایران میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایران کا کوئی وہ نہیں ہے. افغانستان میں اتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، سری لنکا میں اتنی بڑی لڑائی لڑی گئی تامل کے خلاف، لیکن تو ہم اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وائر سروس کے اوپر. اب چاہے وہ اے ایف پی ہو، رائٹرز ہو، اے پی ہو، اور نیوز ایجنسیز ہوں، اور ان کے اپنے اینگلز ہوتے ہیں. تو آپ انہی چیزوں کو پھر لے کے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہم لوگوں کو دیتے ہیں. ہم ایسے کرائسس میں بھیجتے بھی نہیں. ایون جب ٹیلی ویژن کا زمانہ آیا، اس میں بھی آپ دیکھیں عراق کی وار نہیں ہمارے یہاں سے لوگ گئے. آپ عرب اسپرنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ریئرلی آپ کو ایک آدھ چینل میں کہیں نظر آئے تو نظر آئے. اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں، اور اس کا کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں میڈیا اونرز ہیں، انفارچونیٹلی ان کے دیکھنے کا انداز وہ نہیں ہے جو دنیا کا میڈیا جس طرح دیکھتا ہے اور جس طرح چیزوں کو فالو کرتا ہے. اور یہی ہمارا ایک بڑا کرائسس رہا ہے. تو ہم نے بہت ہی لمیٹڈ انداز میں اپنی جرنلزم کو فروغ دیا ہے، اور ورلڈ سے کمپیٹ کیا ہی نہیں ہم نے دنیا کے اور میڈیا سے. پاکستان اس کے باوجود پاکستان میں بڑا وائبرنٹ میڈیا رہا. یعنی اٹ از دی اونلی پرہیپس دی اونلی کنٹری، شاید ایک آدھ کوئی اور ہو اگر مجھے یا
یاد پڑے کویت میں کسی حد تک، جہاں اتنا وائبرنٹ میڈیا آپ کو نظر آئے گا. ورنہ آپ پوری اسلامک ورلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کمپلیٹلی کنٹرولڈ میڈیا نظر آتا ہے، کمپلیٹلی اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا نظر آتا ہے. الجزیرہ جو ہے ایک بڑی امید کی کرن رہا، خاص طور پہ عرب اسپرنگ کے بعد یا عراق وار کے بعد، اور الجزیرہ پہ بڑا دباؤ رہا. الجزیرہ انگریزی بھی، الجزیرہ عربی بھی، اس کو بند کرنے کا بڑا دباؤ رہا، لیکن اس نے سروائیو کیا، اور وہ ایک اچھی اگزامپل ہے ہمارے لیے. تو ہمارے یہاں اس طریقے سے، اور اگر آپ دیکھیں الجزیرہ کی فائنینسز دیکھیں، اور انہوں نے کمپیٹ کیا دنیا سے، انہوں نے بی بی سی سے کمپیٹ کیا، انہوں نے سی این این سے کمپیٹ کیا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ سوچ ہی نہیں ہے میڈیا کے گروتھ کی. ہمارے یہاں میڈیا اس طرح گروتھ کیا ہی نہیں، تو لہٰذا ہمارے یہاں جو اسٹف، جب ٹیلی ویژن آیا پاکستان میں، چینلز آئے 2001 سے یہ پروسیس شروع ہوا، اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جب کارگل ہوا تھا، تو کارگل میں 90s میں انڈیا میں منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے پرائیویٹ چینلز کو لائسنس دینے شروع کر دیے تھے. تو جب کارگل ہوا تو انڈیا میں بے شمار پرائیویٹ چینلز تھے، اور پاکستان میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا. تو وہ جو لڑائی تھی، اس کی جو انٹرنیشنل کوریج ہوئی، اس میں انڈیا ہم سے بہت آگے نظر آیا. اور اس وقت یہ ریئلائزیشن ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ اور دوسرے لیول پہ آئی کہ ہمیں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چینلز کو لانا چاہیے، لائسنس دینے چاہیے. تو جب 2002 میں پیمرا بنا، تو اس میں بھی پرابلم یہ آئی کہ اپ لنکنگ نہیں دی جاتی تھی. تو جو جیو اور اے آر وائی 2 چینلز تھے جو دبئی سے آپریٹ ہوتے تھے، ان کا مین ہیڈ آفس دبئی ہوا کرتا تھا، اور ایک آدھ کوئی بینکاک وغیرہ سے چینل آتا تھا. پاکستان سے جو ہے اپ لنکنگ کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں مل رہی تھی. پھر یہ آفٹر 2003 اس کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی 2004 کے بعد. لیکن اس میں بھی ہوا کہ جو لائسنس دیے گئے اس میں مونوپلیز قائم ہو گئیں. اور یہ میں اس وقت 2005 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا سیکرٹری جنرل تھا. تو میں نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے یہ پریزنٹیشن دی تھی کہ دیکھیں مونوپلیز قائم نہ کرنے دیں، کراس میڈیا اونرشپ کے بارے میں سوچیں کہ اگر مونوپلیز قائم ہوئی تو کل یہ بہت زیادہ پرابلمیٹک بنیں گی سب کے لیے. اور وہ چیزیں آج پھر ہمیں نظر آئیں. لیکن چینلز کا جو فائنینشیل ماڈل تھا وہ اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. کہ آپ نے بہت زیادہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے فائنینشیل ماڈل کے اندر، اور فائنینسز کہاں سے آئیں گے، کس طریقے سے آئیں گے، اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. تو بہت سے چینلز اب ایسے آئے ہیں کہ جس کے جو اونرز ہیں ان کا اصل بزنس کچھ اور ہے، اور وہ چینلز کو صرف ایک ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کا دوسرا بزنس جو ہے وہ فلرش کرتا رہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہارڈ کور نیوز کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. اب ہمیں صحافی کم اداکار زیادہ چاہیے کہ جو لاؤڈ ہو سکیں. آپ کا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کتنے لاؤڈ ہیں، آپ کے ایکسپریشنز کیا ہیں، آپ کا انرجی لیول کیا ہے. ان چیزوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، کنٹینٹ کو کم دیکھا جاتا ہے. ریٹنگز کا بھی یہی ہے کہ ریٹنگز میں کتنے لوگوں نے میرے پروگرام کو ویو کیا، دیکھا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنے لوگوں نے پسند کیا یا ناپسند کیا. کیونکہ اگر آپ چینل سوئچ کرتے ہیں تو آپ عام طور پہ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں اسکرین پر ہنگامہ چل رہا ہے یا گیسٹ جو ہے ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر رہے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ یہ جج کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پسند بھی کیا؟ یہ اس چیز کو دوسری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری جگہوں پہ ریٹنگز کا جو فارمولا ہے اس میں کنٹینٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اس پروگرام کا کنٹینٹ کتنا تھا، کتنا سالڈ تھا، اور اس کو کتنے لوگوں نے پسند کیا. تو ہمارے یہاں پسند ناپسند ریٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگوں نے آپ کا شو دیکھا، وہ ریٹنگ کا کانسیپٹ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بن گیا، اور ایک ہی ریٹنگ فرم کی جو ہے وہ اجارہ داری نظر آتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا کرائسس ہے، جس کی وجہ سے آپ اس ریس میں ہیں. دنیا میں، امریکہ میں جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا، امریکہ میں پچھلے چند سالوں میں فیک نیوز کتنی زیادہ بڑی ہیں، پروپیگنڈا. 9/11 کے بعد یہ فنومینا زیادہ دیکھنے میں گیا کہ 9/11 کے بعد پروپیگنڈا اور فیک نیوز کے ذریعے اپنا نیریٹو کو بلڈ کیا جائے. اور یہ اس کی کلاسیکل اگزامپل عراق وار ہے. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی خبر جس طریقے سے مین اسٹریم، وہاں کے مین اسٹریم میڈیا نے اس کو پروپیگیٹ کیا، اس کے اوپر دنیا بھر میں ایک ایشو بلڈ کیا، یو این کے تھرو عراق پہ اٹیک کیا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پتا چلا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں. اور اس کے بعد امریکہ کے لیڈنگ نیوز پیپر نے اپولوجائز کیا ود دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور دنیا سے اپولوجائز کیا، اپنے ریڈر سے اپولوجائز کیا کہ وہ اس سے یہ فیک نیوز تھی اور وہ اس کا حصہ بنے. اور بی بی سی نے ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری اس پر بنائی کہ کس طریقے سے صدام حسین کے جو مجسمے تھے وہ باقاعدہ اسٹیج کیے جاتے تھے کہ کس طریقے سے گرائے جائیں، اور اس کو پھر دنیا میں دکھایا جائے کہ لوگ جو ہے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ہارڈ ریئلٹیز کچھ اور تھی. تو امبیڈڈ جرنلسٹ جو وہاں جاتے تھے امریکن فورسز کے ساتھ، ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا. اور وہاں اسی ڈاکومنٹری میں ایک جگہ وہ دکھاتا ہے کہ ایک امریکن جرنلسٹ نے جب کوسچن کیا تو اس کو اسی رات دوسری فلائٹ سے واپس بھیج دیا گیا. تو اس طریقے سے ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بلڈ کیا گیا، اور اس کے بیانیت کے اوپر، چاہے آپ عرب اسپرنگ اٹھا لیں، چاہے آپ عراق وار اٹھا لیں، چاہے آپ افغانستان اٹھا لیں، چاہے ایران مڈل ایسٹ اٹھا لیں، اس میں یہ دنیا بھر میں اس کانسیپٹ کو زیادہ مارکیٹ کیا گیا. اور چونکہ اس کے مقابلے میں سیریس نیوز یا جو ایتھیکل جرنلزم ہے، اگر لوگوں نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے بدقسمتی سے جو ویورز تھے انہوں نے اٹینشن فیک نیوز پہ زیادہ دی، فیکٹس پر کم دی. سر ابھی آپ نے دو جو بہت اہم باتیں کہیں، ان میں ایک اہم بات جو ہے اس کا آپ نے اشارہ کیا ہوا ہے ریونیو ماڈل کا. ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہو رہے ہیں. اب میڈیا جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں رہا. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی بات کریں، کیونکہ ود دا ریولوشن آف ڈیجیٹل میڈیا جو بھی آیا، تو لوگ اپنے جو ریونیو ماڈل ہے، اگر ایگزسٹ کرنا ہے پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو، تو ریونیو ماڈل کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو میں کوئی ظاہر ہے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں جو دیکھتا ہوں وہ پرنٹ میں ایڈیٹر کی ظاہر ہے سب سے زیادہ سیلری ہوتی تھی، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی. ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، سٹی ایڈیٹر اور رپورٹرز، ان کی سیلری کا ڈفرینس تو ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا جو ہم نے ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو ملا کہ اگر ایک اینکر کو 20 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو جو ہارڈ کور رپورٹر ہے یا کیمرہ مین ہے اس کو 50,000 اور اس کو 40,000. اب یعنی ڈائریکٹر نیوز جو پوری نیوز کو کنٹرول کرتا ہے، ہیڈ آف پروگرامنگ جو سارے پروگرامز کا رسپانسبل ہوتا ہے، اس کی سیلری اور جو شو کر رہا ہے اس کی سیلری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آپ کو مینیج کر رہا ہے، جو الٹیمیٹلی ذمہ دار ہوگا اس ساری چیز کا، اس کی سیلری اس اینکر سے 50% کم ہے. اب اس اینکر کی ایبلٹی ایز اے جرنلسٹ کیا ہے، اس کی سٹینڈنگ ایز اے جرنلسٹ کیا ہے، یا وہ ایسا فیس ہے جو بکتا ہے. تو اگر ہم نے بکنے والے فیس کی بنیاد پہ یہ فائنینشیل ماڈل
کیا تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوا کہ ٹیلیویژن بیکیم این اینکر ڈریون انڈسٹری. اینکرز جو ہے اس اینکر کو مالک کہتا تھا نہیں اس کو ناراض نہیں کرنا, اور اس کی ظاہر ہے جو اس کا کنٹینٹ ایڈیٹر ہوتا تھا یا پروڈیوسر ہے, اس کو وہ اینکر لے کے ہی آتا تھا, لے کے جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پوری جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے وہ ریوالو کرنے لگی اراؤنڈ این اینکر. اب اس میں بہت سے ایسے اینکرز ہیں ہمارے جن کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, جرنلزم کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, پرنٹ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے ان میں, اور جن کو پیرا ٹروپرز کہتے ہیں, ان میں آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ جو جن کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے ان کے بات چیت کا انداز فرق ہوگا, ان کے پاس کنٹینٹ بھی ہوگا, ان کی ہوئی بات پہ لوگ اپنے اوپینینز بھی بلڈ کریں گے. اور ایک اینکر وہ ہے کہ جس کا ساری ڈپینڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کو کنٹینٹ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اس نے صرف وہ اچھے ایکسپریشن کے ساتھ اور اچھی ایکٹنگ کے ساتھ اس نے چیزوں کو پریزنٹ کرنا ہے. تو یہ جو فائنینشیل ماڈل ہوا اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو کیجویلٹیز ہوئیں وہ کیمرامین کی ہوئیں, وہ رپورٹرز کی ہوئیں, وہ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہوئیں. چونکہ اینکرز کو نکال نہیں سکتے تھے, لہذا جب فائنینشیل کرائسس آیا تو نکالے کون گئے؟ نکالے لوور اسٹاف گئے. اور اسی لیے جو ہے ان امپلائمنٹ بڑھی. اسی لیے لوگوں کو جو نکالا گیا اس میں 90% وہ لوگ تھے یا 85% وہ لوگ تھے کہ جن کی سیلریز جو تھیں وہ بٹوین 40,000 سے 2 لاکھ تک کی سیلریز تھیں. ان کے اوپر سارا برڈن ہے, اور وہ سیلری بھی ان کو, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ نے اتنا ان ریزنیبل فائنینشیل ماڈل بنایا تو پھر جب کرائسس آیا تو 3 مہینے سیلریز لوگوں کو نہیں ملتی تھی. اب جس کی سیلری 20 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے وہ تو 2-3 مہینے کی افورڈ کر سکتا تھا, لیکن جس کی سیلری 1 لاکھ ہے یا 1 لاکھ سے کم ہے اور وہ سیلری بھی اس کو 3 مہینے میں ملتی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اکنامک کرائسس سے وہ گزرا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو جو سائیکولوجیکل پہلو ہے, جو نفسیاتی اس کے اوپر اثر ہوا, وہ یہ ہوا کہ جب وہ پرنٹ میڈیا میں تھا تو اس کی بہت ہی کم سیلری تھی. جب اس کو بہتر سیلری ملی تو اس نے اپنا اسٹیٹس بھی کچھ امپروو کرنے کی کوشش کی, اس نے اپنے بچوں کو بھی بہتر تعلیم دلانے کی کوشش کی. لیکن جب اس کی تنخواہیں لیٹ ہونی شروع ہو گئیں اور تنخواہیں وقت پہ ملنی نہیں شروع ہوئیں تو بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکالا, کم تنخواہ والے اسکول میں ڈالا, اور جو سوسائٹی میں وہ تھوڑا سا اوپر آنا چاہ رہے تھے واپس اس پہ. تو یہ جو ایک نفسیاتی جنگ رہی ان کے اندر اور آج بھی ہے, یہ میرا خیال ہے میڈیا کا بہت بڑا بحران ہے, جس کو شاید نہ گورنمنٹ لیول پہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے نہ میڈیا اونرز کے لیول پہ. سر اب ہم سماج کی طرف آتے ہیں, نیریٹیوز کی طرف آتے ہیں, بیانیے کی طرف, جو کہ میڈیا بہت بڑا کنٹریبیوٹر بھی ہے. سر کیا بات ہے کہ کوئی بھی ہونے والا واقعہ, سانیہ, حادثہ اس قوم کو مزید تقسیم در تقسیم کر دیتا ہے, اور کوئی بیانیہ جو ہے وقت پہ, یعنی جس وقت پہ وہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ تشکیل نہیں کر پاتے, اور میڈیا چاہے وہ ملالہ کا پہ حملہ ہو, مشال خان کا قتل ہو یا کوئی دوسرا واقعہ ہو, یہ تقسیم در تقسیم کا باعث بنتا ہے. اور جو میڈیا ہے وہ ایک ایشو کی سائیڈ لے لیتا ہے, یعنی ایک طرف کی سائیڈ لے لیتا ہے اور اسی کو بیان کرتا ہے. جو نیریٹو ہے, کولیکٹیو نیریٹو جسی قوم کا ہونا چاہیے, وہ ہمارے ہاں تشکیل نہیں پاتا. دیکھیے اس میں پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے. ہم اگر دیکھیں کہ معاشرتی طور پہ ہم نے اپنے ایونیوز بند کر دیے. سوچ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جہاں سوچ پر پہرے لگا دیے جائیں وہاں پھر معاشرہ گرو نہیں کرتا, وہاں معاشرہ پھر گھٹن کا شکار رہتا ہے, اور گھٹن آدمی کو مار دیتی ہے. ہمارے یہاں ہوا یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ 70s 60s 70s میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو لیکن معاشرہ کھلا ہوا تھا, اور اگر تخلیق کار اگر آپ اس زمانے کے دیکھیں تو اچھی تخلیق ہمیشہ اسی معاشرے میں تشکیل پاتی ہے جو بند معاشرہ ہو.
جب معاشرہ بند تھا تو لوگ لکھا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں ایجوکیشن سے لے کے کلچر تک ہمارے یہاں ڈکلائن، میسو ڈکلائن آیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتہا پسندی بڑھی. اور جب انتہا پسندی بڑھی تو اس نے ہر جگہ اٹیک کیا، جس کی ایک شکل ہمیں دہشت گردی کی صورت میں نظر آئی. چاہے آپ APS اٹھا لیں، یا مشال خان کا واقعہ اٹھا لیں، یا ملالہ اٹھا لیں، ایون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اگر آپ کیس دیکھیں. میں نے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس فالو کیا ہے فرام دا ڈے ون، کہ اس وقت آج جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جو اس وقت خاموش تھے جب انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. اور یہی ہوا 2003 میں. یہ میرے پاس وہ فیکٹس ہیں کہ کس طریقے سے شی واز ہینڈڈ اوور ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن اس وقت ہم خاموش رہے. اور یہی آپ ملالہ کے کیس میں دیکھ لیں کہ ہم نے یعنی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کو آج بھی پاکستان میں ویلکم نہیں کیا جاتا. ورنہ آپ دیکھیں تو اس نے آج بھی اس کے رہن سہن میں، اس کے سٹائل میں، مجھے تو اس میں جو وہ یہاں تھی اس میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا اس میں. لیکن ہم نے چونکہ اس کو ایک ہمارے یہاں جو ہیٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل بھی چیزوں کو، ہمارے یہاں ٹالرنس نام کی چیز بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے. اور ٹالرنس اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے. تو چونکہ آپ کے پاس کسی کو جواب دینے کے لیے دلیل نہیں ہوتی تو آپ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، ورنہ اس کو آپ دلیل سے قائل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ٹاک شوز میں شور وہ لوگ مچاتے ہیں جو دلیل میں کمزور ہوتے ہیں. کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے دوسری طرف سے کوئی اسٹرانگ دلیل آ رہی ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، تو میں اپنی آواز سے اس کی دلیل کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں، اور تاکہ لوگ میری طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں، اس دلیل پہ زیادہ توجہ نہیں دیں. تو ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل جو ہے وہ بند گلی تک لے آئے. ہم کلچرل ایونیوز ختم ہو گئے ہیں. ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ انتہا پسندی سے جوڑ دیا ہے. سینما کلچر ختم ہو گیا ہے. ڈرامے ہمارے ختم ہو کے رہ گئے ہیں. ہمارے یہاں لٹریچر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس طرح کا لٹریچر اگر چھپ بھی رہا ہے تو آپ کے پاس بک سٹالز نہیں ہیں. لوگوں نے یہ بہانہ کر لیا ہے کہ جی انٹرنیٹ پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کتابوں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. یہ آپ کو ریفرنس کے طور پہ وہ انٹرنیٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کتاب سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب میں بیٹھ کے پڑھوں تو اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں بے شمار جرنلسٹ جو نئے آئے ہیں جرنلسٹ، وہ اخبار نہیں پڑھتے، وہ ایڈیٹوریل پیجز نہیں پڑھتے، وہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈیلی اخبار پڑھنے سے کتنا وہ مددگار چیز ثابت ہو سکتی ہے. تو اوور آل جب آپ کے یہاں ہر چیز، آپ کے یہاں اسپورٹس ختم ہو گیا. اسپورٹس ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے ذہن کھولنے کے لیے. اسپورٹس ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے معاشرے میں ٹالرنس کے لیے، کیونکہ اس میں ہار اور شکست کو برداشت کرنا ہوتا ہے. کہ ہار اور جیت، کہ آپ جیتتے ہیں تو آپ کو کتنا جوش اور ولولہ دکھانا چاہیے، اور اگر آپ ہارتے ہیں تو اس شکست کو کس انداز میں آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے ایک جو چیف الیکشن کمشنر بھی رہے تھے اور سپریم کورٹ کے ان ججز میں تھے جنہیں بہت معتبر جج سمجھا جاتا تھا، فخر الدین جی ابراہیم. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ میں صبح سب سے پہلے اخبار میں اسپورٹس کی خبریں پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کسی کی جیت اور کسی کی ہار ہوتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں اسی طریقے سے ہم نے، آپ دیکھیں کہ لاہور کا کتنا اسٹرانگ کلچر ہم نے ختم کر دیا. کہ ہمارے یہاں ڈرامے، اسٹیج ڈرامے دیکھیں، ان کی کوالٹی آپ دیکھ لیں، آپ کو میسو ڈکلائن اس میں نظر آئے گا. ہم نے جو ہے اور جو وہاں
انٹرنیشنل فیسٹیول ہوا کرتے تھے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے. وہاں کافی ہاؤسز جو ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. جہاں گفتگو ہوا کرتی تھی وہ جگہیں ختم ہو گئی ہیں. آپ کراچی چلے جائیں. کراچی اگر دیکھیں، میں تو کراچی شہر میں بڑا ہوا ہوں، مجھے 70s کا کراچی بھی یاد ہے اور آج کا کراچی بھی یاد ہے کہ کتنا لوگ سکون سے، ہر چیز کھلی ہوتی تھی اور چوائس آپ کی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں. آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، آپ بیچ پر جاتے ہیں. تو ہم نے شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا معاشرہ تباہ کیا ہے. ہم نے اتنی نفرت کبھی بھی 70s 80s میں نے نہیں دیکھی جتنی نفرت آج ہم پائی جاتی ہے. اور ہم دعویٰ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن پاکستانی ہیں. ہم قوم ہی نہیں بنا سکے، ہم قوم ہی نہیں بن سکے. ہم ایک ہجوم ہیں اور اس ہجوم میں سب اپنے بیانیے لے کے گھوم رہے ہیں. سر ایک اہم بات سر، سب سے اہم بات سر، ایلیفینٹ ان دا روم. تو ہم ذرا سے ڈپلومیٹیکلی بیان کریں گے اور آپ سے بھی یہی امید کریں گے کہ ذرا جواب جو ہے ذرا بٹوین دا لائنز آئے. سر ایک ایکویشن ہے جرنلزم ورسز پیٹریوٹزم. سر یہ بیلنس نہیں ہوتی ایکویشن. یہ پیٹریوٹزم جو ہے نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. بنگالیز پیٹریوٹ تھے، ہم نے انہیں ٹریٹرز بنا دیا. بنگالیز کیا ڈیمانڈ کرتے تھے آپ سے؟ بنگالیز اپنے رائٹس ہی تو ڈیمانڈ کرتے تھے. دے ور ان میجورٹی. وہ چاہتے تو 71 میں یہ ڈکلیئر کر سکتے تھے کہ ہم پاکستان ہیں، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے. ہم دیکھیں تو ہم نے 25 سال ملک قائم نہیں کر سکے، قائم نہیں رکھ سکے 25 سال. ہم نے پہلے دن سے جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا کہ کسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگالی جو ہے رول کرنا شروع کر دیں. ہم نے کیا کیا نہیں کہا ان کے بارے میں، اور ان ساری چیزوں نے، یعنی ہم نے ان پر یہ بھی کہ ان کی وجہ سے آبادی میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے. آج انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر لیا، آج وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. یہ پیٹریوٹزم، ہم نے ان سارے لوگوں کو ٹریٹر بنا دیا. ہم نے ان سارے لوگوں کو ٹریٹر ڈکلیئر کر دیا کہ جو لوگ بیسکلی ٹریٹرز نہیں تھے، وہ اختلاف کرتے تھے، وہ آپ کی بات سے اختلاف کرتے تھے، وہ ان لوگوں سے اختلاف کرتے تھے جو اپنا کانسیپٹ، اپنا بیانیہ ان پہ تھوپنا چاہتے تھے. آج بھی آپ آ جائیں سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کی دیوار پہ جی ایم سید کا وہ ریزولوشن لگا ہوا ہے جو اس نے پاکستان کی قرارداد کے لیے پیش کیا تھا. وہی جی ایم سید 70s میں اور 80s میں وہ یہ کیوں کہنے لگا کہ میں پاکستان توڑنا چاہتا ہوں؟ اس سائنس کو ہم کیوں نہیں، اس بیانیے کو ہم کیوں نہیں سمجھ پائے کہ وہ ایک آدمی جو سندھ کے رائٹس کی بات کرتا تھا، وہ پاکستان، وہ مسلم لیگ کا حصہ تھا، اور مسلم لیگ میں وہ اختلاف کرتے تھے. سر میں یہی کویسچن سے ذرا ڈیفرنٹلی سر میں پٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ جو بین الاقوامی سطح پہ ہوا ہو، اس کی ریپریکاشن پاکستان کے لیے پولیٹیکل ڈپلومیٹیکلی موجود ہوں یا ہو سکتی ہوں، تو ایک جرنلسٹ جو ہے اسے کیسے پیش کرے گا؟ یعنی جرنلزم ورسز پیٹریوٹزم کی یہ جو ایکویشن ہے، یہ کیسے بیلنس ہو سکے گی؟ دیکھیے، اگر آپ دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو بہت سی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات پیٹریوٹزم یا نیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ٹروتھ از دی فرسٹ کیجویلٹی، لیکن اس کو دنیا بھر میں ایکسیپٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ملک کے اوپر جنگ تھوپ دی جاتی ہے، یا ایک جنگ کے دوران آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پتا ہیں، لیکن اگر میں دوں گا تو اس کا نقصان ہوگا ملک کو، لہٰذا اس کا فیصلہ میں کروں گا.
اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. اور پاکستان میں آپ کو ریئر ایسے کیسز ملیں گے کہ جن کو ہم کہیں کہ اس جرنلسٹ نے اس موقع پہ پیٹریوٹزم کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ اس کے بات سے، اس کی خبر سے، اس کے ڈفر تو کر سکتے ہیں، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ جرنلسٹ پیٹریوٹک نہیں ہے اور پھر میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا، آپ نے اس پہ اتنا سیریس لیبل لگا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ غدار ہے اور یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، بغیر کسی شواہد کے، بغیر اس سے صرف میرا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے سوچنے کا انداز. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ جو ہمارے یہاں جہاد کا کانسیپٹ آیا، ہمارے یہاں جو جس طریقے سے افغانستان میں ہم نے لڑائی لڑی، پہلی جنگ ہو یا دوسری جنگ ہو، میں تو اسے دونوں جنگوں میں کہتا ہوں کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی. اب جب پہلی جنگ کے بارے میں یہ کہتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو جنگ ٹھیک تھی، اس میں تو ہم نے صحیح، ہم نے بالکل دنیا بھر کے ہزاروں عربس کو افریقن کنٹریز سے ہم نے یہاں لوگ بلا کے ہم اس کے میزبان بن گئے، اور یہاں سے ہم لوگوں کو افغانستان بھیجتے تھے، وہاں روس کے خلاف، کیونکہ ہمیں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز امریکہ سے مل رہے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے آج اگر اس وقت میں یہ بات کرتا تھا اور آج میں یہ کہوں کہ اس جنگ کے اثرات تھے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر کلیشنکوف کلچر پھیلا، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر ڈرگ کلچر پھیلا، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر انتہا پسندی نے فروغ پایا، جس کی وجہ سے اس ملک میں جو ہے اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز مارد وجود میں آئے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ پایا. تو اس کا مجھے اس جنگ کا جسے ہماری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ یہ کہہ کر وہ کرتی ہے کہ نہیں پہلی جنگ تو درست تھی، دوسری جنگ غلط تھی، تو سارا جو نقصان ہوا ہے پاکستان کی سوسائٹی کو وہ تو پہلی جنگ سے ہوا ہے. وہ کلچر جو ہمارے یہاں رچ بس گیا کہ جو اس لحاظ سے ہمارا کلچر نہیں تھا، ہمارے یہاں کلیشنکوف 80 سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اسلام کو، ڈرگس کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا، وہ آپ کے بچوں کے خون میں رچ بس گئی، اور ہم پھر بھی پہلی جنگ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ پہلی جنگ درست تھی. اسی طریقے سے دوسری جنگ 9/11 کے بعد ہماری پرائم رسپانسبلٹی تھی کہ ہم یہاں انتہا پسندانہ گروپس کو، کیونکہ وہ یہاں سے جب آپ کے خلاف وہ چیز ہوئی، کیونکہ امریکہ کا تو اپنا انٹرسٹ تھا، لیکن میں ہر مرتبہ امریکن انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے کیوں آگے پہنچ جاتا ہوں؟ میرا کام تو یہ تھا کہ کیوں میری سرزمین پہ انتہا پسندی فروغ پائے، کیوں میری سرزمین سے دوسری جگہوں میں کی جنگ لڑی جائے، کیوں میری سرزمین پہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے گروپ ہوں جو دوسری جگہوں پہ جا کے دہشت گردی کریں. تو میری پرائم رسپانسبلٹی تو یہ تھی کہ میں اس ملک اپنے خطے کو اس طرح کے گروپ سے، اس طرح کے گروہ سے، اس طرح کی سیاست سے، اس طرح کی انتہا پسندی سے پاک کروں. اس میں ہم نے یعنی 9/11 کے 2001 کے بعد ہمیں خیال آیا 2008 میں کہ نہیں یار یہ تو بہت زیادہ چیزیں پھیل گئی ہیں. پھر ہم نے سوچا، اور اس دوران ہمارے 80,000 لوگ، جس میں ہمارے فوجی جوان، سیکورٹی پرسنل، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، پولیٹیکل لیڈرز، ان کی فیملیز، وہ سب ٹارگٹ ہوئی. تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 40 سال میں ہماری ریاستی پالیسی نے ہمیں بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. اب آج اگر میں یہ کہوں کہ میں تو پیٹریوٹ تھا، میں تو محب وطن تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، لیکن اس وقت جب میں یہ بتا رہا تھا تو آپ کہتے تھے کہ تم غدار ہو اور تم جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کرو. آج مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ میں غلط تھا یا آپ غلط تھے، میں نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی تھی یا آپ نے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کیا. تو میری سزا کا تو تعین آپ کر لیتے ہیں.
آپ کے بارے میں میں کیا کہوں سر آپ جی 2011 دیکھ لیں نا، 2011 دیکھ لیں، ایبٹ آباد دیکھ لیں نا، کہ امریکی آتے ہیں یہاں سے آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے جو مداخلت کی وہ تو ہے ہی قابل مذمت، سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو ورلڈ نمبر 1 موسٹ وانٹڈ آدمی تھا وہ آپ کے یہاں تھا کیسے، کیوں؟ جی سر وقت محدود ہے. میں آپ سے نیکسٹ کویسچنز بہت امپورٹنٹ ہیں، میں چاہوں گا ذرا مختصراً جواب آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے ایشوز پہ وہ طالب علموں تک پہنچ سکے. سر کیا بات ہے کہ ہماری اس سوسائٹی میں، کیونکہ آپ سماج کو بھی سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہر وہ 8واں بچہ جو دنیا میں اسکول نہیں جاتا اس کا تعلق پاکستان سے ہے. ہماری ادھر ہیلتھ کرائسس ہے، ہماری ادھر صاف پانی پینے کے مسائل ہیں. کیا بات ہے، کوئی سوشل موبلائزیشن کیوں نہیں ہوتی، کوئی کلاس اسٹرگل موومنٹ کیوں نہیں ہوتی سر؟ دیکھیے اس لیے کہ ہم میڈیا کی کبھی یہ پرائیورٹیز نہیں رہی، اور وہ اس کا وہ کمرشل انٹرسٹ ہے. ایجوکیشن پہ آپ کے یہاں کتنے شوز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہیلتھ ایشوز پہ آپ کے یہاں کتنے شوز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. بیسک سیوک ایمینٹیز پہ آپ کے یہاں کتنے شو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. غلطی سے اگر کوئی اس پہ شو کر بھی دے تو دوسرے دن اس کے اونر کا اسے فون آ جاتا ہے کہ میاں تمہاری ریٹنگ بالکل گر گئی ہیں. نہ میں ایز اے ویور ان شوز کو واچ کرتا ہوں، انکریج کرتا ہوں اس آدمی کو کہ جو اس طرح کے ٹاپکس پہ شوز کرتا ہے، سوشل اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں تو کہ آپ وہ پولیو ورکرز جو اپنی زندگیوں کو اور رسک میں ڈال کر آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں، اور میں اس چیز کو اس طریقے سے ڈسکس ہی نہیں کرتا. اور اگر ڈسکس کروں تو میری زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے. آبادی کا جو جس طریقے سے آپ کے یہاں آبادی کی گروتھ ہو رہی ہے، جس طرح کی شرح آپ کے یہاں بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ تو ایک ایٹم بم کے مانند ہے کہ آپ کو کہ باقی لوگوں کو کچھ کرنے کی، آپ کے دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو ہم تو خود ہی گڑھا کھودے جا رہے ہیں. لیکن اس پر اگر آپ بات کریں تو یاد نہ تو ٹیلی ویژن میں بات کرنے کی وہ ہوتی ہے، نہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں کے جو مینیفیسٹوز ہیں ان کا وہ حصہ ہے. سر جو نہ کلاس ان کے اسٹرگل ہے، جو کلاس اسٹرگل کی کچھ مومنٹس تھیں کہ حق ملے جن کے پاس حق ہے نہیں ہے، گھر ملے جو بے گھر ہیں، کھانا ملے جو بھوکے ہیں، ایک کلاس اسٹرگل کبھی ہوا کرتی تھی. رائٹ ونگ کی طرف سے بھی لانچ ہوتی تھی، لیفٹ والے بھی اس پہ زور دیتے تھے. لیکن اب کلاس اسٹرگل جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. امیر ترین، غریب تر اور غریب ترین ہو گیا. پوری دنیا میں فینومینا دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گلوبل سٹیزن ہیں، آپ کسی بھی ملک جا سکتے ہیں، آپ کے لیے ویزے کی ہرڈل نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات ہیں. تو یہ کلاس اسٹرگل سوسائٹی سے کیوں ختم ہو گئی سر؟ دیکھیں وہ اس وجہ سے پہلے تو ہم نے بدقسمتی سے پاکستان کے بعد ہم نے آپ کے پڑوس میں تو جاگیردارانہ نظام کو ختم کر دیا گیا، لیکن ہم نے جاگیردارانہ نظام کو مضبوط کیا، اور وہ ایک نیکسس بن گیا جاگیردار کا، وہی سیاستدان بھی بن گیا، وہی ایک ریاست کا حصہ بن گیا. اور چونکہ اس کا بیسک کانسیپٹ ایکسپلائٹیشن ہی ہے تو لہذا وہ چیز فروغ پاتی گئی. تو اب صرف اس طریقے سے کلاسیکل ڈیفینیشن میں وہ فیوڈل نہیں ہے، آپ کو اربن مائنڈ سیٹ بھی فیوڈل نظر آئے گا، آپ کو جنرلی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بھی. ہم نے سکسٹیز کے اندر ہم نے بے انتہا جو بہت کلین پولیٹیشنز تھے، بہت ایک گروتھ ہو سکتی تھی سیاسی، اس کو ختم کر دیا. ہم نے مختلف قوانین لا کے، اور ایسے لوگ جو حسین شہید سہروردی جیسے لوگ اور دیگر ایسے لوگ، ان کو ہم نے یہ کہہ کے کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ محب وطن نہیں ہیں، ان سب کو تو آپ نے ایک تو پولیٹیکل گروتھ ختم کر دی، اور پولیٹیکل گروتھ کے بعد آپ نے ان لوگوں کو انڈکٹ کیا جن کی پولیٹکس کا محور صرف پیسہ بنانا تھا اور کاروبار تھا.
تو یہ کہ نیکسس بن گیا بٹوین کرائم، پالیٹکس اینڈ اسٹیٹ. اور اگر ہمیں وہ نظر آئے تو آپ دیکھیں کہ کسان کی ایک زمانے میں ہاری تحریک بہت مضبوط ہوا کرتی تھی پاکستان میں، اس کو ہم نے ختم کیا. کسان تحریک کو ختم کیا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ہم نے یہ کہہ کے ختم کر دیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو کہ جی ادھر وائلنس بہت ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے بعد کیا وائلنس میں کمی آئی؟ وائلنس میں اس لیے کمی نہیں آئی کیونکہ اس کے ریزنز دوسرے تھے، جس کی میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے اس ملک میں ڈرگ اور کلاشنکوف کا کلچر لا کے اسٹوڈنٹس یونینز میں ڈسٹریبیوٹ کر کے وہاں پولرائزیشن کر کے سوسائٹی کو پولرائز کر دیا. ورنہ وہی کیمپسز ہوتے تھے جہاں گروتھ ہوتی تھی، جہاں لیڈرشپ گرو کرتی تھی، جہاں ایشوز پہ بات ہوتی تھی، جہاں یونین ایکٹیویٹیز میں آپ کو یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اگر وائلنس ہوگا تو میں الیکشن نہ ہار جاؤں، جہاں آپ کے اسٹوڈنٹ پیکس ہوا کرتے تھے جس میں لوگ آ کے انٹریکٹیو سیشنز ہوا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی. تو اس لیے وہ جو کلاس تھی وہ آپ دیکھیں کہ 70s تک آپ کو لگے گا کہ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہوا کرتی تھی. اگر آپ 73 کی اسمبلی ہے اس کے اندر ڈیبیٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں آئیڈیالوجیکل ایشوز کے اوپر سوال کیے جاتے تھے، جواب آتے تھے. 80s کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ 80s کے بعد ڈیلیبریٹلی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کو ختم کیا گیا. کبھی غیر جماعتی انتخابات کرا کے، کبھی کاروباری لوگوں کو زبردستی سیاست میں بھیج کر، اور اس طریقے سے برادری اور مختلف گروہوں میں معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا کہ آج بھی اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں آپ جتنے بھی آپ کی مضبوط جماعت ہو، لیکن اگر آپ آرائی نہیں ہیں، اگر آپ کشمیری نہیں ہیں، اگر آپ جاٹ نہیں ہیں تو آپ کا پولیٹیکل کلاؤڈ وہ نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں پولیٹیکل کلاؤڈ بنا دیے گئے اور یہ ایک بڑی ریزن بنی کہ کلاسیکل اسٹرگل آپ کے یہاں ختم ہو گئی، آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ختم ہو گئی. اب آپ کے یہاں جو پالیٹکس ہے وہ صرف پاور پالیٹکس ہے، صرف کاروبار کی سیاست ہے. اور سیاست جب میں کہہ رہا ہوں تو صرف یہی نہیں سیاست جو سیاستدان کرتے ہیں، ان کی طرف بھی ہے کہ جو یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں اور پارٹیوں کو بناتے ہیں، پارٹیوں کو ختم کرتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں. اور جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے وے فارورڈ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا نظر نہیں آئے گا. سر 2 لاسٹ کوسچن سر. ایک تو سر آپ نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات کی، آپ نے ڈینیل پرل کا کیس کو بڑا ڈیٹیل آپ نے، یو آر دا فرسٹ ون ہو بروک دا سٹوری. تو سر اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا مختصراً. اور دوسرا سر کہ اب تو ڈینیل پرل جو ہے دوبارہ بیک ان نیوز ہے، تو اس کی امپورٹنٹ بھی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو آپ نے ذکر کیا اور آپ نے اس کی کلاسک ایگزامپل بھی ہے، اور جس پہ بعد میں مووی بھی بنی. اور یہ بھی بتائیے گا جو مووی بنی مائٹی ہارٹ، کیا اس میں آپ سے کنسلٹ کیا گیا تھا؟ نہیں، مجھ سے تو نہیں کنسلٹ کیا گیا تھا، لیکن دیکھیے ڈینیل پرل کی سٹوری شروع ہوتی ہے اور یہ بھی اسی بیک گراؤنڈ میں جو 9/11 کے بعد ایک چیزیں ہوئیں. یہ 2002 جنوری 2002 کا واقعہ ہے. 23 جنوری کو ایک اخبار میں بالکل چھوٹی سی خبر چھپی، میرا خیال ہے ہارڈلی جنگ کے بیک پیج کے اوپر ایک چھوٹی سی خبر چھپی کہ ایک غیر ملکی صحافی لاپتہ ہو گیا ہے. یہاں سے وہ اسٹوری شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس اسٹوری میں جب جان پڑتی ہے تو وہ اس وقت پڑتی ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ، غالباً یہ پہلا پاکستان کے اندر سائبر کرائم کا واقعہ تھا. پہلی مرتبہ جب ای میل آتی ہیں تو پہلی مرتبہ ہوا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ڈیمانڈ آئی کہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھیں جنہوں نے، کہ ڈینیل پرل ان کے پاس ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اس کی تصویر بھی ریلیز کی جس میں اس کو دکھایا گیا ہے کہ وہ اس کے جو ہے نیچے سر نیچے ہے اور اوپر اس کے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے کن پٹی کے اوپر. اور اس کے بعد وہ چونکہ اس کا ظاہر ہے امریکہ کا لیڈنگ پیپر ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کا ساؤتھ ایشیا کا کورسپونڈنٹ تھا. ایک مبارک علی شاہ گیلانی اس کو انٹرویو یہاں کرنے یا اس سے ملنے آیا تھا.
اور یہ وہ پیریڈ تھا جب اکتوبر 2002 میں امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا تھا اور پاکستان میں اینٹی امریکن ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھیں، ایک ٹیمپو بنا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں جلسے جلوس ہوتے تھے، اور اسی دوران یہ واقعہ ہوا. تو وہ اٹ بیکیم ورلڈ نمبر 1 اسٹوری جب یہ ڈیمانڈس اس کی اپنے لوگوں کے ریلیز کے لیے، جن لوگوں نے بھی اغوا کیا تھا ان کی، اور اس میں پھر وہ جب اسٹوری ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر اس میں پہلی مرتبہ شیخ عمر کا نام آتا ہے، اور جو باقی 3 لڑکے ہیں فہد نسیم، سلمان ثاقب اور شیخ عادل، کہ ان کے فہد نسیم جو تھا اس کے لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ الزام لگایا گیا اس کا لیپ ٹاپ استعمال ہوا، یہاں سے ای میل گئی اور پھر اس طرح کی ڈیمانڈ گئی. تو وہ پھر اسٹوری بلڈ ہوتی رہی. اب اس وقت میں اے ایف پی کا کراچی میں بیورو چیف تھا، تو ظاہر ہے اس وقت دنیا کے لیے اس کی بڑی اہمیت بڑھتی چلی گئی. اور میں نے مجھے یاد نہیں، میں نے میرا خیال ہے 300-400 اسٹوریز اس کے اوپر کی تھیں، کیونکہ وہ ان کو روز ایک اسٹوری چاہیے ہوتی تھی آن پرل، کہ کیا ہوا آج، کیا ہوا وہ ہوا. تو یو ہیو ٹو ہیو اے ویری گڈ کانٹیکٹ. جرنلزم میں کانٹیکٹس اور آپ کے ریلائبل کانٹیکٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت بھی اسٹوری میں وہ بلڈ اپ نہیں تھا، کیونکہ یہ تھا کہ شاید ریلیز ہو جائے گا. جب غالباً مڈ یا ارلی فیبروری میں شیخ عمر گرفتار ہوتا ہے اور اس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے غالباً اے پی کی کیتھی گینن نے بریک کی تھی وہ اسٹوری. وہ تھی جب کورٹ روم میں اسے پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے اباؤٹ ڈینیل پرل، تو اس کا رپورٹڈلی وہ یہ کہتا ہے کہ ایز فار آئی نو ہی از نو مور، یا ہی ہیز بین کلڈ، اس طرح کی کوئی. وہ اس کے بعد اور اسٹوری اور ظاہر ہے اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ امریکن کونسلیٹ میں کسی طریقے سے پہنچتی ہے، اور اس ویڈیو میں اس کی بروٹل مرڈر جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا. وہ بہت ہی گروسم قسم کی ویڈیو تھی اس میں. اور پھر یہ ٹرائل شروع ہوتا ہے، اور اس ٹرائل وہ چلتا ہے ان سائڈ کراچی پریزن، اور پھر بعد میں وہ شفٹ حیدرآباد پریزن. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے اچھا یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس پیریڈ میں صرف ڈینیل پرل مین بڑی اسٹوری نہیں تھی. 2002 میں کراچی میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اس میں جو فیمس تھا جس میں 11 فرینچ انجینئرز مارے گئے تھے، شیرٹن بام بلاسٹ، بس میں بلاسٹ ہوا تھا. سوسائڈ بامبنگ کے کئی واقعات ہوئے اسی 2002 میں. پھر سپٹمبر 2002 میں 11 سپٹمبر 2002 میں جب 9/11 کی فرسٹ اینیورسری تھی، اس سے ایک روز پہلے یا اسی روز غالباً ایک بڑا انکاؤنٹر ہوتا ہے ڈیفنس کراچی میں، اور اس میں جو شخص پکڑا جاتا ہے وہ القاعدہ کا نمبر 4 رمزی بن الشیبہ. وہ بھی میں اس وقت ادھر موجود تھا جب یہ انکاؤنٹر چل رہا تھا. وہ اسے گرفتار، اس وقت تک جو ہے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ القاعدہ نمبر 4 ہے. اور اسی دوران پھر انویسٹیگیٹو سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دن پہلے انہوں نے کہیں ریڈ مارا تھا، تو خالد شیخ محمد جس کو القاعدہ کا نمبر 3 کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں سے اسکیپ کیا، لیکن اس کی غالباً وائف کو یا بچے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایونٹس بلڈ اپ ہونے شروع ہو گئے تھے. اسی دوران پرل کا کیس، وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو سٹوری میں نے بریک کی تھی جب اس کو سزا ہوئی شیخ عمر کو، وہ تھا حیدرآباد جیل کے اندر. ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، جرنلسٹوں کو اجازت نہیں تھی اندر جانے کی، صرف باہر ایٹ دی اینڈ آف دی ہیئرنگ جو ہے وہ دونوں طرف کے لائرز آ کے باہر جرنلسٹوں کو بریف کر دیا کرتے تھے. لیکن جس دن سزا ہونی تھی اس دن ہمارے لیے بہت تھا کہ اسٹوری کو کیسے ہم وہ کریں گے، اور خاص طور پہ جو لوگ جو وائر سروس سے کام کرتے ہیں
ان کے لیے تو سیکنڈز میں اسٹوریز چاہیے ہوتی ہیں، اور اسٹوری صحیح بھی ہو اور سیکنڈز میں بھی ہو. تو ہوا یہ کہ جو اگین میں یہی بات کروں گا کہ آپ کے کانٹیکٹس اگر اچھے ہوں تو آپ کو کتنی ہیلپ ملتی ہے. آئی جی پریزن جو تھے کراچی کے، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. جو ادھر کراچی جیل کا جیلر تھا وہ، اس سے میرے کانٹیکٹ بہت اچھے تھے. میں نے آئی جی پریزن سے کہا کہ بولنے لگے حیدرآباد میں تو کوئی دوسرا ہے. میں نے کہا اگر اس جیلر کو ایک ہفتے کے لیے حیدرآباد ٹرانسفر کرتے تو میرا کام آسان ہو جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ پھر جب حیدرآباد جب وہ ہوئی تو ہم نے آئی جی پریزن کے تھرو ہی، میرا ایک ساتھی تھا، میں نے اس سے کہا یار تم اندر چلے جاؤ کیونکہ اندر پتہ نہیں جیمر وغیرہ ہوں گے، اور ہم نے کوڈ ڈیسائیڈ کر لیے کہ اگر یہ سزا ہوتی ہے تو یہ کوڈ بس تم مجھے کال کر کے صرف یہ اتنا بتا دینا. اور یہی ہوا کہ جیسی انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ پی ٹی وی یہ خبر بریک کرے گا اور پی ٹی وی یہ خبر دے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پوری او بی وین وغیرہ پی ٹی وی کی جیل کے اندر کھڑی ہوئی تھی. اقبال جمیل رپورٹر تھے پی ٹی وی کے بڑے مشہور، وہ وہاں موجود تھے. تو یہ جو میرا کولیگ تھا اس کو میں نے اندر بھیجا، آئی جی نے ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں. اس نے جیسی وہ اندر گیا اور جیسی اس کو سزا ہوئی اس نے فوراً مجھے ٹیکسٹ کر دیا کہ یہ ہو گئی. اور میں نے جو اپنے کمپٹیٹرز تھے ہمارے، ان کو کوئی 30 to 40 سیکنڈ ہیٹ کیا، جو بڑا مارجن ہوتا ہے وائر سروس میں. پھر مجھے اے ایف پی پیرس سے کانگریچولیشن کا لیٹر بھی آیا، ٹیکسٹ بھی آیا. تو یہ بڑا ایکسائٹنگ ایک موومنٹ تھا میرے لیے. ویسے تو میں نے بہت پین ایم ہائی جیکنگ سے لے کے پی آئی ہے پین ایم ہائی جیکنگ سے لے کے بڑے کراچی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تقریباً 10,000 لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اس شہر میں. سر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کبھی آپ کوئی وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب آپ یہ تمام واقعات کو ایک کتابی شکل دیں گے اور جو ریفرنس کا حصہ بھی بنیں گے اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں گے انویسٹیگیٹو جرنلزم کس طرح ہوتا ہے. سر ون لاسٹ کوشچن، آپ نے بے شمار سوالات کیے، پولیٹیشین سے کیے، کرکٹر سے کیے، انویسٹیگیٹو دوسرے جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں. سر واٹ آر سم ان آنسرڈ کوشچنس جن کی آپ کو جوابات نہیں مل سکے؟ سر دیکھیے بہت سے ہیں. اس میں مجھے ایک بڑا فیمس انکاؤنٹر، جو میرا پہلا انکاؤنٹر تھا ود بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کیونکہ مجھے یہ اطلاعات تھیں کہ جب وہ فرسٹ ٹائم پاکستان آئیں، اور اس وقت وہ پیریڈ تھا جب پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور اس زمانے کے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا بھٹو کی پھانسی میں بہت گہرا ہاتھ تھا. تو میں نے ان سے، جب یہ میرا فرسٹ انکاؤنٹر تھا، مجھے جرنلزم میں آئے ہوئے اس وقت مشکل سے 3-4 سال ہوئے تھے، میرا ان سے کوسچن تھا کہ whether US was involved in Bhutto's execution or not. وہ جواب مجھے نہیں مل سکا، آج تک نہیں مل سکا. میں کنونسڈ ہوں کہ انہیں نہیں مارا. اسی طریقے مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر ہے، حکیم سعید کا مرڈر ہے، اور جس کو مدر آف آل کرپشن کیسز میں کہتا ہوں مہران بینک، اصغر خان کیس، اس کا تسلی بخش جواب مجھے کسی حد تک اس زمانے میں کہ چیف جسٹس نے بعد میں تو دیا، سعید الزماں صدیقی صاحب نے، کہ اس نے ان کے بقول، مرحوم سعید الزماں صدیقی کے بقول، کہ میں فیصلہ دینے والا تھا لیکن کو ہو گیا، کو کے بعد ان کو ظاہر ہے اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا، کہ ایکچولی اس میں جنرل اسلم بیگ کا کیا رول تھا. کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا آسپیکٹ ہے، کیونکہ اسد درانی صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس کے کہنے پہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اصغر خان کیس ریزالو ہو جاتا، اس میں پیسے دینے والوں کو اور پیسے لینے والوں کو سزائیں ہو جاتی، تو شاید براڈ شیٹ آج ہوتا ہی نہیں، اور شاید ہمارا پولیٹیکل کلچر بہت بدل چکا ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں جو ہے بہت ہی بلیٹنٹلی
جو ہے یہ نظر آتا ہے کہ انسٹیٹیوشنلی ہم نے چیزوں کو کس طرح خراب کیا ہے. تو اس کا جواب آج بھی میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ اصغر خان کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا. اسی طریقے سے حکیم سعید کا کیس، جو نہ صرف یہ کہ بہت بڑے سوشل ورکر تھے، گورنر تھے، پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں 90% کیسز میں جن لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کے کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. اور ایک وقت آتی ہے، اب پرل کیس میں بھی آپ دیکھ لیں نا کہ الٹیمیٹلی اگر شیخ عمر یہ سب چھوٹ جاتے ہیں، اکوٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ سوال تو اپنی جگہ ان آنسرڈ ہی رہے گا کہ ہو کلڈ ڈینیل پر. یہ جواب تو آج بھی ان آنسرڈ ہے، ہو کلڈ بے نظیر بھٹو. یہ جواب تو آج بھی ان آنسرڈ ہے، ہو کلڈ حکیم سعید. یا لیاقت علی خان سے لے کے آج تک آپ سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں، تو بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جس کے جوابات شاید میں اپنی تحقیقات کے نتیجے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس تحقیقات کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک عدالتی جو ہے پروسیس میں ان کو سزا نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کیس بند کر دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ اور اس کے بعد وہ کیس کھلتے نہیں ہیں. اسی طرح بے شمار کیسز ہیں. اور یہی نہیں ہے، بہت سے ایسے کوسچنز ہیں کہ پاکستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹکس اس طریقے سے کریڈیبل نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بڑے ریزن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جنرلی جو مورل ویلیوز ہیں وہ نیچے گئی ہیں اور ہم نے ان کو اوپر کرنے کے لیے نہیں کیا. ہم نے کرپشن کو سسٹم میں ایکسیپٹ کر لیا، لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ بے شمار سوالات ہیں کہ جس کے جوابات شاید میں اپنے تئیں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا میرے نزدیک تو یہی جواب ہے، لیکن صرف میرے سمجھنے سے کافی نہیں ہوگا جب تک ریاستی سطح پر اور عدالتی سطح پہ اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے، جو کہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صرف اسی لیے ہم نے کرپشن کو بدقسمتی سے، میں 90s سے 80s سے کرپشن پہ رپورٹ کر رہا ہوں، بدقسمتی سے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو اتنا زیادہ پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے جس کا فائدہ صرف کرپٹ ایلیمنٹ کو ہوا ہے. تو جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی کو اکراس دا بورڈ نہیں بنائیں گے، جب تک جو ہے ہم صرف اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف کرپٹ کو پہنچے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن نیچے آنے کے بجائے اس کا انڈیکس ہمیں اوپر نظر آتا ہے. ظفر، مظہر عباس صاحب کی جو لائف ہے وہ ساری جرنلزم میں گزری. جرنلزم نام ہے سماج کو سمجھنے کا، سیاست کو سمجھنے کا، بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے کا، زندگی کے ہر فکر جو زندگی کی ہے اس کو سمجھنے کا اور اس میں سوالات کے جوابات کو طلب کرنے کا. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ مظہر عباس صاحب جو ہیں ایک تحریر کتابی شکل میں ضرور سامنے لائیں گے جس میں وہ لائف ایکسپیرینسز کو ضرور شیئر کریں گے، جو نئے ایونیوز جو ہوں گے وہ اوپن کرے گی، خاص طور پہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ لوگ جو سماج کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو عدالت کو، سیاست کو اور ثقافت کو، ادب کو سمجھنا چاہتے ہیں. سر، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا. یقیناً آج آپ سے بات کرنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایشوز کے کئی ڈیمینشنز ہوتے ہیں اور ہمیں ان تمام ڈیمینشنز کو زیر بحث لانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.